बातें करता हूँ। इस बातचीत का मकसद आपकी वसातत से तमाम पाकिस्तानियों को 2-3 गुजारिशात है। आज असेंबली में मैंने तकरीर की है और वहाँ पे मैंने दिल की बात की है। पाकिस्तानियों, हम सब दहशतगर्दी के एक अफरीद से, एक बला से जो है दो चार हैं, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। 24 साल हो गए हैं पाकिस्तानी मर रहे हैं, चाहे वो बेगुनाह सिविलियन हो, चाहे फौजी हो, चाहे पुलिस वाले हो, FC के अहलकार हो, और चाहे वो हज़ारों बेगुनाह वो लोग हो जिनको उठाया जाता है। किसी के पास तालिब गुजर जाता है या दुकान से ख़रीदारी कर लेता है तो दुकानदार की शामत आ जाती है, दुकानदार जो है वो गुम हो जाता है। तालिब खुद जो कर रहा है वो अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। उसके चचा को उठा लिया जाता है, उसके बाप को उठा लिया जाता है, उसकी बिरादरी के लोगों को उठा लिया जाता है, डर गिराए जाते हैं। आपने इस जंग को ख़त्म करना है, फैलाना नहीं है। जहाँ ज़ुल्म और जबर होता है वहाँ पे लोगों की हमदर्दियाँ मज़लूमों के साथ हो जाती है। 24 साल से पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं कि दहशतगर्दी की ये जंग शायद अफवाज पाकिस्तान की जंग है। ये अफवाज पाकिस्तान की जंग नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की जंग है, ये हर पाकिस्तानी की जंग है। अभी शायद पंजाब के लोग जो हैं इतने ज़्यादा फिक्रमंद नहीं होंगे, क्योंकि जो खून की होली हमारे गलियों में, बाज़ारों में और शहरों में मची हुई है, अल्लाह जो है इसका साया भी पंजाब पे न पड़ने दे। लेकिन कब तक वहाँ आपके पाकिस्तानी रुलते रहे? बलूचिस्तान में ये ट्रेन का हादसा से आप देख लें, और इससे पहले आप देख लें पंजाबियों को उतार के सिर्फ पंजाबी होने पे मारा जाता है। ये कोई इंसानियत है? ये पाकिस्तान की में हम किस सोच की अक्कासी कर रहे हैं? और ये दहशतगर्दी भी तो नहीं है। दहशतगर्दी जो है उसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन जब इंसान इंसानियत से भी नीचे गिर जाए और इतना गिर जाए कि उसके लिए APS के बच्चों को मारना जो है वो कोई जज्बा हो, उसके तहत हो, तो ये सिफाकियत से भी आगे की एक शिकल है। और जब सिफाक लोगों से वास्ता पड़ जाए तो एक दफ़ा एक जंग, एक जिहाद की तैयारी करनी पड़ती है। 24 साल से ये जंग हम लड़ रहे हैं, लेकिन 24 साल से इस लड़ाई पे हमारे पास फ़ख्र करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। हमारे स्कूलों के बच्चे मरे, हमारे फौजी मरे, हमारे सिविलियन मरे, 85,000 लोग तो सिर्फ KP में शहीद हुए। मेरा बाप उसमें शामिल है, मेरे ख़ानदान के लोग उसमें शामिल हैं। और आज भी हम दिला से ही दे रहे हैं कि हमने दहशतगर्दों का कला कमा कर दिया। दहशतगर्दों का हमने कला नहीं कमा किया, वो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, कला कमा कर रहे हैं, पूरे आपकी पाकिस्तानियत का कला कमा कर रहे हैं। तो लिहाजा ये आपकी जो पॉलिसियाँ हैं, ये अली वजीर को जेल में डालना, ये मारंग बलोच में पानी फेंकना, ये सियासी लीडरों के अख्तर मेंगल जो है, नवाब अख्तर मेंगल, वो आपके इस ऐवान से मुस्तफ़ी हो रहा है। क्यों भाई, क्यों आप एक डायलॉग नहीं करते इन लोगों के साथ? अली वजीर के 11 लोग बाप, भाइयों और भतीजों समेत शहीद हुए हैं इस धरती के लिए, इस पाकिस्तान के लिए। तालिबान ने मारा था। आज आप भी उनको नहीं छोड़ रहे। 2 साल बाजवा के दौर में बाजवा ने उसको जेल में डाले रखा, आज 8 माह से पीर पड़ा हुआ है। और सिंध की हुकूमत, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वारिसों के पास जो हुकूमत है वो ये काम कर रहे हैं। और पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि फौजी शहीद हो गए, हमारा क्या? ये फौजी भी आपके बच्चे हैं, और ये जंग फैलते फैलते आपके घर तक आ रही है। तो लिहाजा इस जंग को फौज की जंग समझना। ये पूरे ट्रेन को जो है हाईजैक किया, किधर की आपकी? और यहाँ पे आज के रज़ात पेश किया डॉक्टर साहब ने कि जी हम अफवाज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। बनू में ISI दफ्तर पे अटैक हुआ तो TV पे पटिया चल रही थी आप लोगों की, मीडिया पे, जनाब हम खिराज तहसीन पेश करते हैं, 6 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम किया। वो जो 13 बेगुनाह शहीद हुए, तो
جیت آپ کی ہے، کس طرح کی جیت ہے؟ 15 آپ کے مر جاتے ہیں، 2 وہ مر جاتے ہیں، اور جناب آپ شادیاں بجاتے ہیں. کیوں کر آپ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کیوں کر ان دہشت گردوں کو، خودکشوں کو ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے انٹرسپٹ نہیں کر پاتی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ ہم تو آپ پہ نمبر 1 کے دعوے دار ہیں. تو اس ملک کی بھلائی کا سوچ ہے نا. آج تقریریں تو بہت ہوئی، مطلب کی بات یہ ہے، میں نے تجویز آج دی ہے اور آپ کی وساطت سے پاکستانیوں نے اس جنگ کو اپنی جنگ سمجھنا ہے. یہ فوج کی جنگ نہیں ہے، اور فوج نے منمانی نہیں کرنی ہے کہ جی میں ہی پالیسی وضع کروں گا اور میں ہی سرحدوں پہ اور ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کی جو ہے پالیسی مرتب کروں گا. یہ کام ملک کی مفاد میں ہونا ہے، یہ کام سیاستدانوں نے کرنا ہے، یہ کام پارلیمان نے کرنا ہے. اور میں نے تجویز دی ہے کہ آئے تمام سیاسی پارٹیاں اور فوجی قیادت بیٹھ جائے اور وہ پالیسی مرتب کرے جو 2 ماہ کے لیے نہیں ہو، 4 ماہ کے لیے نہیں ہو، گڈ اور بیڈ طالبان کی پالیسی نہیں ہو، آپ ان کو نکالنے کی پالیسی نہ ہو، یا چند ماہ بعد واپس لانے کی پالیسی نہ ہو. ایک پالیسی بناؤ کہ سے بگ نو ٹو ٹیررزم، دہشت گردی نامنظور، اور یہ ہر شکل میں نامنظور ہونی چاہیے، اور ہر قسم کی اور ہر وقت کی. آج جو پالیسی وہ 20 سال بعد بھی پاکستان کی ریاست کی وہی پالیسی ہونی چاہیے. یہ مصلحتوں کے تحت ہفتہ پالیسیاں تبدیل کرنا، یہ اس ملک میں امن، شانتی اور سلامتی کا باعث نہیں بن سکتی ہے. پاکستانیوں کو، ان کے بچوں کو، ہمارے شہریوں کو امن کی ضرورت ہے. بازاروں میں اور اسکولوں میں جب اپنے بچوں کو بھیجیں تو ہمیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ واپس زندہ آئیں گے بھی نہیں، یا ان کا بھی عشر APS کے بچوں کی طرح ہوگا. ٹرینوں میں جانے والے، شاہراہوں پہ، روڈوں پہ، موٹر ویز پہ جانے والے مسافروں کو یہ اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ناکہ بندیاں کر کے ان کے شناختی کارڈ چیک کرے گا کہ نام میں کہیں حسین تو نظر نہیں آ رہا ہے. تب ہی کہیں جا کے ہم اس ملک میں امن لا سکتے ہیں. اور یہ آپ سب کی، ہر ایک کی یہ جنگ ہے. یہ جنگ فوج کی جنگ ہوتی تو فوج جیت چکی ہوتی، 24 سال سے لڑ رہی ہے. جب تک پاکستانی اس کو اپنی جنگ نہیں بنائیں گے یہ جنگ ہم نہیں جیت سکتے. اچھا مروت صاحب ایک سوال یہ بھی لے لیں کی ناکامی ہے، اور پڑا چینار میں رہنے والے اہل سنت اور اہل تشیع سے بس عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو تم لوگ خود مار رہے ہو. مسلکی نفرتوں کی بنیاد پہ اپنے زمین، اپنی دھرتی، اپنے ضلع کو تم نے جہنم بنایا ہوا ہے. کیا اس مسلکیت کی بنیاد پہ کیا کامیابی حاصل کر رہے ہو؟ قاتل تم لوگ بن چکے ہو، دہشت گرد تم لوگ بن چکے ہو، بدامنی پھیلانے کا باعث تم بن چکے ہو. خدا را اپنی نسلوں پہ رحم کرو. فرشتے نہیں آئیں گے، نہ افغانستان سے لوگ نازل ہوں گے تمہارے درمیان امن کرانے کے لیے، جب تک پڑا چنار کے لوگ خود یہ تصویر نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی صفوں میں موجود تمام شرپسندوں کو جو ہے ٹکانے لگانا ہے، ان سے ہتھیار لینے ہیں. یہ بدامنی جو پڑا چنار میں ہے وہ کہیں باہر کی لائی ہوئی نہیں ہے، وہ وہاں مسل کی بنیادوں پہ یہ 2 طاقتیں آپس میں برسر پیکار ہیں. بس کرو اس کو، آپ کی ہی بچے مر رہے ہیں، دیگر لوگ تو تماشا کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ یہ بلوچستان میں پھر کارروائی ہوئی، خاک کارروائی ہوئی، جنہوں نے مرنا تھا وہ مر گئے، وہ دفن ہو جائیں گے، تدفین ہو جائیں گے، اور پھر جناب کہیں گے کہ جی ہم خراج تحسین. کس چیز کی خراج تحسین پیش کر رہے ہو؟ کیا ہم لوگ اپنے ملک میں یعنی آزادی سے پھر سکتے ہیں؟ جائے نا کے پی میں ذرا تھوڑا سا تیل لگا کے میرے ساتھ چلے، پتہ چل جائے کہ کیا بھاؤ چل رہا ہے. محمد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو باتیں، یہ اس میں لسانیت کی بات نہیں ہے، اس میں پشتون اور پنجابی کی بات نہیں ہونی چاہیے. میرے ضلع میں دہشت گردی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ وہاں ازبک تو نہیں آئے، نہ وہاں پہ تاجک آئے ہیں، میرے اپنے مروت قوم کے جوان ہیں اور انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے. تو لہذا ان سے بیٹھک کرنی چاہیے نا، ان کو بٹھانا چاہیے کہ بھائی کیا تکلیف ہے،
ان کے اور ہمارے باپ یہی مسلمان تھے, ہمارے دادا یہی مسلمان تھے, ہم ان سے بدتر مسلمان تو نہیں ہو سکتے ہیں. تو لہذا میرے زمین, میری دھرتی, میری لکی مروت میں نہ نیرے ہیں, نہ وہاں پہ کارخانے ہیں, نہ وہاں پہ سڑکیں ہیں, نہ وہاں پہ امن ہے. تو لہذا ایک واحد امن تھا اگر ہمارے پاس ہوتا تو شاید ہم مفلوق الحالی زبو حالی کا شکار ضلع ہے, اوپر سے جناب جدوں کے جدے اٹیکس پہ اٹیکس. تو لہذا ان نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ کیا ہم اپنی دھرتی کی کیا خدمت کر رہے ہیں, اور اگر آپ کے بے گناہ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے تو آئیں بتائیں تاکہ ہم ان کی آواز بن سکیں, ان کو نکال سکیں. یہ بات جو بھی کہتا ہے پشتونوں کو خود سوچنا چاہیے نا, یہ پنجاب میں دہشت گردی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ اسلام جو ہے سارا سمایا ہوا ہے پشتونوں میں. پشتونوں کو سوچنا چاہیے نا. ببر کارنل کے دور سے لے کر آج تک اسلام کے نام پہ اپنے ہی علاقے کو جو ہے جہنم بنایا ہوا ہے. اس جہان میں جنت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے, اس جہان میں ہم اپنے پشتون ہونے کی وجہ سے جہنم سے تو گزر گئے. اچھا یہ بتائیے گا کہ مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو بات کا شیرازہ بکھر جائے گا. بند کرو ان چیزوں کو. علی وزیر کو جیل میں ڈالنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ میں آپ کو کامیابی ہوگی, یا مارنگ بلوچ پہ پانی پھینکنے سے؟ عزت دو, یہ پاکستانی ہے, احترام دو, بٹھاؤ ان کو اپنے پاکستان میں وحدت کے لیے استعمال کرو. ان سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ان پاکستانیوں سے بھی نفرت کریں جن کے گھر اجڑ گئے پاکستان کے؟ اچھا یہ بتائیے مروت صاحب, دہشت گردوں کو واپس لایا گیا, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دہشت گردوں کو واپس لایا گیا, کہا نا کہ اگر ان کو واپس لایا گیا تو اس پہ باجوہ کو گرفتار کرو. باجوہ کو گرفتار نہیں کیا جاتا, قانون کی حکمرانی کی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا اللہ کا خوف کرے, کوئی سیاست نہیں ہو رہی ہے. میڈیا اب بھی پاکستان کا میڈیا ہے نا, آپ کا فرض نہیں ہے کہ پاکستان میں حق اور سچ کے لیے کوئی میں آپ بس کروں نا. بلوچستان میں ایک واقعہ ہوا تو اس میں کیا سیاست ہے؟ اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ سیکیورٹی لیپس ہیں, لیپس نہیں ہے, پورا ٹرین آئی چیک ہو گیا اور آپ کہتے ہیں منہ نہیں کھول رہے ہیں. یعنی اس میں سیاست ہے. اگر آپ کوتاہیوں پہ, ناکامیوں پہ, اپنی غلطیوں پہ نشاندہی نہیں کریں گے تو یہ تو پھر بھی ہوں گی. اور یہ پاکستانیت ہے کہ جی آپ کسی کو یہ نہ بتائیں کہ جناب یہ جو دیکھیں جو آئے ہیں فوجی جو شہید ہوئے ہیں وہ تو اپنے خاندان, اپنے بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے فوج میں ملازمت کرتے ہیں. اور اب اگر پی ٹی آئی نے یہ کہہ دیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی افواج, پاکستان کے ادارے, انٹیلیجنس ایجنسیوں کا فرض ہے کہ ان واقعات کی روک تھام ہو ایڈوانس میں. یہ ملک کے دنیا کی دیگر حصوں میں کیوں نہیں ہو رہے؟ یہی افغانستان, تاجکستان, ازبکستان, ایران, چائنا کے ساتھ بارڈر شیئر کر رہے ہیں, ادھر دہشت گردی کیوں نہیں ہو رہی؟ باڑ لگا دیے پورے ڈیورنڈ لائن پہ, باڑ لگانے کے باوجود کس طرح یہ تراندازیاں ہو رہی ہے. تو لہذا اپنی ناکامیوں کو, اپنی کمزوریوں کو, اپنی لغزشوں کو آپ نے اس کا احتساب کرنا ہوگا, آپ نے روکنا ہوگا. اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو سیاستدانوں کو, ان کے پیچھے لگ جائیں جو اس ملک میں, اس دھرتی پہ امن جو ہے. ہمارے چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ عالمی طاقتوں کے لیے ایک سروگیٹ بیبی بنا ہوتا ہے. پہلے ہم نے امریکہ کی ماں پہ روس کے خلاف افغانستان میں جنگ لڑی, بڑے فخر سے ہمارا میڈیا اس دور میں کہا کرتا تھا, ضیاء الحق کو مجاہد اعظم کہا کرتے تھے, کلاشنکوف آئی, ہیروئن آئی, پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا. ہم اسی میں خوش تھے کہ جی ہم نے تو روس کو شکست دے دی. اپنے ملک کا ستیہ ناش کر دیا آپ نے افغانستان میں دراندازی کر کے. پھر آپ نے مجاہدین اور وارڈ لارڈز پالے. یہاں پشاور میں ان کی رہائش گاہیں تھی, افغانستان میں جناب کندار کا علاقہ آپ کے لیے پالک کے پاس ہوا, اور جناب علی ہرات کا علاقہ آپ کے لیے پالک کے پاس ہوا. اس پہ آپ خوش ہوتے تھے. فیض کیا نا, فیض کیا جب امارت اسلامی کی حکومت آئی
پاکستان بڑا فخر کر رہا تھا کہ ہم نے امریکہ کو بھگایا. جناب علی آج کل آپ کا بارڈر ہی بند ہے. آپ کی پالیسیاں تو یہی ہے, پالیسیاں تو یہی ہے. دنیا کو بھی پیغام دیا کہ ہم ان کی تائید کر رہے ہیں. آج بھی امریکہ یہ سوچتا ہوگا کہ ہمارا اسلحہ جو افغانستان میں پڑا ہوا ہے آپ کا بھی حصہ ہے. آج آپ کا بارڈر بند ہے, بارڈر پہ آپ ان کے ساتھ چپکلش ہیں, بلکہ جنگ ہے. افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے ہوں گے. امارت اسلامی کی حکومت کو ماننا ہوگا. ہم نے ان کے ساتھ بجائے کہ ہم ان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں, ان کو ٹیبل پہ بٹھائیں. علی امین خان نے تجویز دی ہے کہ کے پی کا ایک وفد چلا جائے, جرگہ کریں امارت اسلامی کے ساتھ, تاکہ ہم یہ پا تو سکیں کہ کیوں ہو رہا ہے مرج اضلاع میں یہ دہشت گردی. یہ کام ہم نے کرنے ہوں گے. تو سر جس باجوہ کو آپ ابھی کہہ رہے ہیں وہ جو شادیاں بجاتے تھے وہ میں نہیں تھا, کوئی اور.